चंद दिन पहले हमने एक मुआजना किया था अहमद शरा का और मुल्ला हिबतुल्लाह का। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि उनकी लीडरशिप में फ़र्क क्या है, कि सीरिया को क्यों इतनी पजीराई मिल रही है और अफ़गानिस्तान के मसाइल में क्यों इजाफ़ा हो रहा है। तो फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि ये शायद अधूरा है अभी मुआजना, आपको ये भी देखना चाहिए कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रियासतों के मामलात के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर जब रियासत की नोयत ऐसी हो कि वहाँ पे जमहूरियत ना हो, अथॉरिटेरियन हो। वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि इनफरादी किरदार जो है वो बड़ा मैटर करता है। और मुल्ला हिबतुल्लाह जो हैं वो चूँकि अमीरुल मोमिनीन हैं तालिबान के, तो उनका ज़ाती किरदार जो है वो बड़ा अहम है। अहमद शरा ज़ाहिर है कि अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं, अभी तो इलेक्शन होने हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो शुरुआत की है वो एक डेमोक्रेटिक वे की तरफ जाने वाली शुरुआत है। तो ये मैंने कहा ये अब देखा जाए कि इन दोनों का करैक्टर क्या है। और ज़ाहिर है कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है और अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो आज हम जायज़ा लेंगे कि दोनों के किरदार का, वो उनका एजुकेशन कहाँ से हुई, उठान कहाँ से हुई, और ये कि उनके करीबी दोस्त कैसे हैं। और ये बड़ा मैटर करता है ख़ास तौर के ऊपर जो अस्करियत पसंद तहरीकें हैं उनके हवाले से। तो आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विद आमिर राना, और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प नैरेटिव आपको सुनाऊंगा। और हमारे एक दोस्त हैं बलूचिस्तान से, JUI नज़रियाती एक बड़ा तालिबान का प्रो ग्रुप है, उनके बहुत ही अहम रहनुमा, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये 2022 की बात है। अब ये देखिए कि अब मुझे जो वाक़या मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी सदाकत के ऊपर तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके मुतल्लिक मुल्ला हिबतुल्लाह के मुतल्लिक उनका एतमाद, यकीन है, उससे वो झलकता है। और उसमें शायद मुबालगा आराई भी हो, और लेकिन इसमें एक जो पैगाम हमें मिलता है वो ये कि लोग मुल्ला हिबतुल्लाह का कंसीव कैसे करते हैं, और मुल्ला हिबतुल्लाह क्यों इतने बहुत ज़्यादा अपने आप को लोगों से छुपा के रखते हैं। नहीं जी, हुआ ये कि हमने पूछा कि भाई ये 2 साल हो गए हैं तालिबान के, अभी तो 4 साल हो गए, तो 2 साल पहले की बात है, कि क्या हो रहा है वहाँ से, मामला ठीक नहीं हो रहे, इंटरिम सेटअप ही आगे चले जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि मुल्ला हिबतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन जो हैं सारे मामलात की बज़ाते ख़ुद निगरानी करते हैं, और उन्होंने एक गाड़ी रखी ड्राइवर के साथ पूरे अफ़गानिस्तान में घूमते रहते हैं और खुफिया तौर पे दौरे करते हैं और देखते हैं कि भाई सरकारी दफातर कैसे काम कर रहे हैं, और मार्केटों में लेन देन कैसे हो रहा है, कहीं किसी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, ज़्यादती तो नहीं हो रही। और वो 24 घंटे बस वो पूरे अफ़गानिस्तान में घूमते रहते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि एक ड्राइवर के साथ। अब लेकिन ये हकीकत है या नहीं, क्योंकि तालिबान के और बाकी जो लोग हैं अफ़गानिस्तान से आने वाले, जो तालिबान के करीब हैं बहुत ज़्यादा, कुछ तालिबान भी वो कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मुबालगा इतना भी नहीं है। लेकिन इसमें जो तसव्वुर है उनका, एक आम आदमी का जो मदरसे में पढ़ा हुआ है, मजहबी जमात को भी देख रहा है और रिप्रेजेंट करता है एक पार्टी को भी, वो असल में अमीरुल मोमिनीन का जो कंपैरिजन जो है खुलफा राशिदीन के साथ कर रहा है, हज़रत उमर के साथ, कि वो उनके उसवा के ऊपर चल रहे हैं और उस तरह से करते हैं जैसे हज़रत उमर रात को निकल जाते थे और गलियों में घूमते थे कि कोई मुमकिन कोई जाग तो नहीं रहा, कोई तकलीफ़ में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है। तो ये किरदार की इमेज बिल्डिंग उनकी हो रही है। और उसके साथ ये कि अकेले जाना, और लोगों को नहीं पता होता कि खलीफा जो है उनके दरमियान में है, और अचानक उनको इंकशाफ होता है कि खलीफा, एक तो चौंकाने वाली बात तो होगी, लेकिन इसके अंदर ये भी कि एक जो अमीरुल मोमिनीन को लोगों के सामने क्यों नहीं आना चाहिए, एक ये भी पहलू झलकता है। और उसको जस्टिफाई कर रहे थे मौलाना साहब के भाई वो तो
چونکہ خلیفہ ہیں تو معاملات کو اس طریقے سے چلاتے ہیں، امیر المومنین کے سامنے نظر بنائے. لیکن یہ ریاستیں اور ریاستی معاملات ایسے نہیں چلتے. اور ویسے تو یہ کمپیریزن بھی جو ہے ایک بڑا سمپلسٹک ویو ہے خلفۂ راشدین کے ساتھ. وہ بھی ایک پورا اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے اس کے اوپر اتنی تحقیق ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر تو حضرت عمر کے دور کے جو کوڈیفیکیشن ہوئی تھی لاز کی، اس کے اوپر تو ویسٹ میں بھی ادھر بھی بہت زیادہ جو ہے ریسرچ کا کام بھی ہو چکا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ریاست جو ہے بالکل ایک ہی شخص کے ایک بڑے سمپلسٹک ویو کے اوپر چل رہی ہو؟ تو یہ بنیادی طور کے اوپر مدرسے کا کریکٹر ہے. اور پاکستان کا مدرسہ ہو یا افغانستان کا، اور ملا ہبت اللہ تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ قندھار میں جو ہے وہ نورانی قبیلے سے تعلق ان کا ہے اور مدرسے میں ہی پڑھے، باوجود کہ وہ طالبان کے ساتھ رہے، محاذ پہ بھی تھوڑا عرصہ وہ لڑے، لیکن ان کا میدان تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے فقہ ہی تھا، فتوے ایشو کرنا ہی تھا. تو ان کا پورا مائنڈ سیٹ مدرسے کا مائنڈ سیٹ ہے. اور مدرسے کا مائنڈ سیٹ بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں وہ چلتا ہے وہ ایک سمپلسٹک، ایک سادہ سے ریاست کے تصور کے اوپر. اور جب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میرا ٹیسٹڈ ہے، کیونکہ میں نے مدرسہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ خاصا انٹریکٹ کیا ہے پچھلے 15 سے 20 سال کے دوران. ریاست ان کے نزدیک ہے خلیفہ، ایک یہ پہلا پلر ہے، انسٹیٹیوشن ہے جو ریاست کے اندر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. دوسرا انسٹیٹیوشن ہے قاضی، یعنی عدالت، اور تاکہ وہ کسی کو بلائے سزا دے. تیسرا جو ہے وہ کوتوال، یعنی کہ پولیس، اور جس کو چاہے وہ پکڑے، جیل میں ڈالے، کوڑے لگائے اور چھوڑ دے. اور چوتھا جو انسٹیٹیوشن ہے عوام. تو یہ اتنا سمپلسٹک ویو ہے. اور ملا ہیبت اللہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ وہی اسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بنیادی طور کے اوپر. عبدالحکیم حقانی ان کے بہت قریبی دوست ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ. ان کی ایک کتاب بھی آئی اور بڑی متنازع ہوئی تھی کہ ایک اسلامی ریاست کا نظام کیسے ہونا چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو سمپلسٹک ویو بتایا، یہ اصل میں بنیادی طور پہ وہ کتاب ہی اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کے اوپر طالبان، ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ اپنی سلطنت کو چلانا چاہتے ہیں جس انداز کے اندر. تو وہ اس کا میگنا کارٹا ہے عبدالحکیم حقانی کا جو فلسفہ. پھر ملا حسن وہ ان کے قریب ہے. تو یہ سارے جو ہیں مدرسے کے استاد اور فتویٰ گیر ٹائپ کے جو ہیں یہ سارے مولوی ہیں. اور اس میں اب میں آپ کو اختلافات کے اندر تو ہم نہیں جائیں گے کہ وہ ابھی کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو علم میں ہے کہ عبدالغنی برادر کے کیا اختلافات ہیں، ملا یعقوب کے، سراج الدین حقانی کے. اور لیکن جو ان کے قریب ہیں جو لوگ وہ وہی ہیں جو ملا حسن اخوند کی طرح کے ہیں. اور ملا اخوند کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ یہ انہی دنوں میں جن دنوں میں یہ آپ کو بلوچستان کے سرحدی علاقے کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو انہی دنوں میں قندھار میں ملا حسن اخوند نے جمعے کے خطبے میں لوگوں نے کچھ شکایت کی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو روٹی نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، بڑے مسائل ہیں. تو انہوں نے بڑا، مولوی کی حصے مزاح بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. اور آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں اس کا لطیفہ یا اس کو آپ سن کے آپ جو ہے وہ چونک ضرور پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، کھلکھلا اٹھتے ہیں. یہ صلاحیت مولانا فضل الرحمان میں بھی بہت زیادہ ہے، تو ملا حسن اخوند کے اندر بھی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اب خلافت لائیں گے، اللہ میاں کا نظام لائیں گے، اور اگر روٹی نہیں مل رہی تو وہ آپ اللہ میاں سے کہیں ہم نے تو انقلاب کا وعدہ کیا تھا، اسلامی نظام کا، وہ لے آئے ہیں، روٹی کا تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا. دروغ بگڑتے نے راوی، یہ ہمیں خود ایک جو طالب ہے انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا. تو صحبت آپ نے دیکھی، ملا خود جو ہیں ان کی کردار جو ہے مدرسے کا ہے، اور مدرسے کا ویو جو ہے دنیا کے بارے میں بہت سمپلسٹک ہوتا ہے، اور وہ اس کی ریفلیکشن جو ہے افغانستان میں نظر آ رہی ہے. اور اس کے اندر جو ہم ٹرائبل کریکٹر کا تو ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ یہ مدرسے کا کریکٹر ہے. ٹرائبل کریکٹر جو ہے طالبان کی ڈپلومیسی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، کبھی اس پہ ہم کریں گے بات. اور
بہت ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن احمد شرح جو ہیں، جو ابو محمد الجولانی کے نام سے بھی مشہور ہے، وہ ظاہر سیریا کے علاقے گولان میں کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ وہ بارڈر کے قریب جو اسرائیل کے جہاں پہ بمباری رہی، ایک کانفلکٹ رہا، پھر ان کی جو براٹ اپ جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے اندر ہوئی، اور دمسکس کے اندر رہے، شام کے اندر رہے، عراق کے اندر جو ہے 9/11 کے بعد یہ جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے القاعدہ میں، پھر آئی ایس میں بھی چلے گئے، آئی ایس سے ان کو لگا کہ یار یہ تو بہت ہی سخت آرگنائزیشن ہے، پھر القاعدہ کے ساتھ مل کے انہوں نے نصرت فرنٹ بنایا، اور پھر سارے جو گروپ تھے مختلف ان کو اکٹھا کیا، اور بالآخر جو ہے 2024 کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کی شخصیت ظاہر ہے کہ بالکل اور طرح کی ہے، ان کی ماڈرن ایجوکیشن ہے، اور جو ان کے مشیر ہیں وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے کوئی علماء نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو مشیر ہیں وہ کوئی سرجن ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اکانومسٹ ہے۔ مثلا ان کے جو فیملی ممبر احمد شرح کے قریب ہیں، مہر الشارع ہیں، شرح کے بڑے بھائی ہیں، فزیشین ہیں، وہ ابھی تو ہیلتھ منسٹر رہے، اور ابھی جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں وہ پریزیڈنسی کے، ان کا مشورہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ پھر حمزہ الشرح ہے، یہ بھی ایک اور ان کے بھائی کزن ہے، اور یہ ان آفیشیل جو ہے ایڈوائزر ہے، ان کا اکانومی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ گرپ ہے۔ پھر یہ کہ ان کی جو اسٹرکچر تھا، فارمیشن تھی جو عراق اور سیریا کے اندر جو ملیٹنٹس تھے، یہ عرب کے پڑھے لکھے نوجوان تھے، یہ ٹرائبل بیک گراؤنڈ کے نوجوان کم تھے۔ اس میں انس خطاب جو ہیں وہ بہت ہی قریب لائلسٹ ہیں احمد شرح کے، اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سروس کے ہیں۔ اب ملا ہبت اللہ کی انٹیلیجنس تو انہوں نے این ڈی ایس تو چلی رہی ہے، چونکہ اس کے اوپر سراج الدین حقانی کا ملا یعقوب ڈیفنس منسٹر ہیں، سراج حقانی جو ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا زیادہ کنٹرول ہے، تو انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو وزارت ہے اس کو ایک پوری نئی انٹیلیجنس ایجنسی میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ملا جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف کہیں بات نہ کر رہے ہوں، اپنی ریپوٹیشن اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن کے اوپر ہی وہ اپنا روزگار بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کا خطبہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کا حجرہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بالکل مختلف ہے سیریا کے اندر جو، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ ایک تو لسٹ ہے پوری جو احمد شرح کے قریبی جو ایڈوائزر ہیں، لیکن اس نے جو ہے سول سوسائٹی کو، سیاسی جماعتوں کو، جو اس سے اختلاف رکھتے ہوں، لبرلز کو، سیکولرز کو، کبھی اپنے کور گروپ جو ہے جن سے وہ کنسلٹ کرتا ہے وہ اس کے گروپ کے اندر شامل ہے۔ کیا یہ ملا ہیبت اللہ، ملا حسن اوخن، ملا عبدالحکیم حقانی یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک براڈ بیس جو کنسنسس کے لیے جو ان کا ریزسٹنس فرنٹ ہے نارتھ کے لیڈرز کا، سول سوسائٹی ہے، خواتین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ایک نہ انہونی سی بات ہے۔ پھر آپ یہ بات کریں گے کہ اچھا کہ یہ تو مدرسہ کا انفلوئنس تو پاکستان سے ہے۔ اچھا، مدرسے کا انسٹیٹیوشن بڑا پرانا ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور بہت ساری سملیرٹیز ہیں مدرسے کے کریکٹر میں پورے اس ریجن کے اندر، بنگلہ دیش سے لے کے ادھر تک۔ لیکن مدرسے کے ایک اور کریکٹر بھی ہے کہ وہ اس طالب علم کو، خاص طور پہ جو قبائلی علاقوں سے آیا ہو اور اس بیک گراؤنڈ سے ہو، تو اس کو زیادہ اسی کے نیریٹیو کے اندر پکا کر دیتا ہے یہ انسٹیٹیوشن، اس کو اس طریقے سے ریفارم نہیں کرتا۔ مدرسہ تو ہے ہی بنیادی طور پہ انسانوں کو ایک کنزرویٹیو سسٹم میں، اس کے سوچ کو کنورٹ کرنے میں، کیونکہ کلوز سسٹم ہے، ایک کلوز تھنکنگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی ریاست جب ہم نے افغان سوویت جہاد لڑا امریکہ کی مدد سے، سعودی عرب اور پوری دنیا نے مل کے ہم نے بچھاڑ دیا سرخ رچ کو، روس، سوویت یونین کو، تو مدرسے کا انسٹیٹیوشن ہی تھا، کیونکہ مدرسے کے انسٹیٹیوشن کے اندر سے آپ کو بہت زیادہ ایسا ذہن ملتا ہے جو
بلائنڈلی فالو کرتا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. تو پاکستان کا کردار تو ہے افغانستان کے اس وقت ابھی طالبان کی ذہنی فارمیشن کے اندر، کیونکہ مدرسہ پاکستان کے مدرسے کا ہی کریکٹر اس میں وہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانسپریسی تھیوریز پہ بھی بات کرتے ہیں جی کہ سیریا کی تو لوکیشن بڑی اہم ہے، وہاں پہ پتہ نہیں اسرائیل ہے، ترکی ہے. ہم نے کل بات کی تھی چند دن پہلے اپنی پوڈ کاسٹ میں. لیکن افغانستان کی بھی کم نہیں ہے، چین ہے، ادھر پاکستان ہے، انڈیا ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے. کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ قوم اور وہ ملک اور اس کی قیادت جو ہے موقع فراہم نہ کرے. اور طالبان کی قیادت نے وہ سب کچھ کیا جس سے دنیا جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، نوئے ہوتی ہے. وہ کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ناراض ہوئے؟ وہ چونکہ ایس سی او کا سمٹ ہے، شروع ہونے والا ہے، کل ہو جائے گا اور چند دن چلے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس مدعے کو ہم اگلے منڈے کو جب ہم پالیٹکس پہ بات کر رہے ہوں گے، اور بدھ کو جب ہم دیکھیں گے کہ شنگھائی آرگنائزیشن کوآپریشن کے کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو تب ہم اس کے اوپر بات ضرور کریں گے کہ طالبان نے اپنے کن کن اقدامات سے دنیا کو تو الجھایا ہوا ہے، لیکن اپنے دوستوں کو جس میں چائنا بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہی ہے معاملات کیسے ہیں، لیکن چائنا کو بھی کیسے ناراض کیا، اس کے اوپر بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. فی الوقت چونکہ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی. تو مزے کے نئے پرسپیکٹیو نیریٹیوز کو جاننے کے لیے جڑے رہیے NAR TV نیریٹیو سے عامر رانا کے ساتھ.